मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम, आज फिर खुदावंद का खादिम नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। इंतहाई शादमान हूं कि फिर से आपके साथ बात करने का इस्तेहकाक हासिल हो रहा है और आप भी बड़े तजस्सुस और सस्पेंस में थे कि कौन सा वक्त हो कि हम इस प्रोग्राम को सुन पाएं, देख पाएं, जिस प्रोग्राम का नाम है मैं मसीही क्यों हूं। और मैं भी इस प्रोग्राम के लिए दुआ करता था और हमारे साथी भी, ताकि जब इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश किया जाए तो आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएं और ये बातें आपके दिल और आपके ज़हन और आपकी जिंदगी में उतर जाएं। यही एक अहम तरीन सबब है कि आज फिर मैं आपके सामने हूं और प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं पेश करता हूं। आज के इस प्रोग्राम में माजी में तो आप सुनते रहे कि मैं मसीही क्यों हूं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको हैरान कर दूंगा और आप शशदर रह जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसे शख्स के मसीही होने की बात करूंगा जिसकी जिंदगी की दास्तान सुनकर आप इंतहाई हैरान हो जाएंगे, ताज्जुब करेंगे कि हाउ इट्स पॉसिबल। इस शख्स का नाम पेश करने से पेशतर मैं ये कहूंगा कि यह शख्स एक आलमे दीन था, शरा का आलम था, जमाने के मारूफ असातिज़ा के कदमों में बैठकर उसने तालीम हासिल की थी। बाइबल मुकद्दस के जमाने में रोम के मारूफ और खूबसूरत तरीन शहर तुर्सस में पैदा हुआ और फिर इसने आला तालीम हासिल की, यानी बड़ा तालीम याफ्ता शख्स था और मजहबी जोश और जज्बे के एतबार से ऐसा हो इतना गोया आग में रूहानी तौर पर सुलग रहा था, यानी इतना जनूनी, इतना जहादी और उस जमाने का सबसे बड़ा मजहबी दहशतगर्द मैं कहूंगा। ओह, ऐसा शख्स। और जो कुछ वो करता था, लगता है कि वो समझता था कि मैं रब को राजी करने के लिए जो कुछ कर रहा हूं, लेकिन रब भी उसको देख रहा था कि वो क्या कर रहा है और वो अपने दिल में इस शख्स की बाबत यह सोचता था कि तू मेरा है, जो कुछ तू करता है करता चला जा, लेकिन मैंने भी तुझ पर स्टैंप की हुई है, तू मेरा है और तू मेरा होकर रहेगा। मेरे अजीज भाई और बहन, मुमकिन है कि आप जब ये मेरी बातें सुन रहे थे तो अपने आप की बाबत सोच रहे हों कि मैं भी बड़ा जनूनी, बड़ा लड़ाकू, बड़ा तीस मार खान, बड़ा मजहबी जनून और जज्बे वाला शख्स, मार धाड़ करने वाला, अपने ईमान की गैरत रखने वाला शख्स हूं, दूसरों का काम तमाम कर देने वाला शख्स हूं।
लेकिन मेरे अजीज भाई और बहन, खुदा तुझसे प्यार करता है जैसे इस शख्स से प्यार करता था। और जब मैं इस शख्स की बात करता हूं तो आप इंजील मुकद्दस में एक तारीख की किताब है, उस किताब का नाम रसूलों के आमाल है। वैसे वो पाक रूह के आमाल भी है जो रूह पाक ने रसूलों के वसीला से काम किए हैं एशिया में और उस वक्त के यूरोप में। उन तमाम का उस किताब में जिक्र है कि कहां कहां ईमानदारों की, मुकद्दसों की, मोमिनीन की जमातें कायम हुई और इन जमातों को कलीसिया कहा जाता है। लेकिन एक बात वो ये कि जब इस किताब के 9 बाब को मैं देखता हूं, यूं तो पहली आयत से लेकर 19 आयत तक उसका बयान है कि वो कौन था। मैं तो ये 19 आयात इस वक्त पढ़ने से रहा क्योंकि वक्त बहुत लगेगा और हमारे पास वक्त बड़ा महदूद होता है। आप चाहें तो बाद में खुद तलावत कर लें रसूलों के आमाल 9 बाब और उसकी 1 से 19 आयत तक। हमारी स्क्रीन पर यह हवाला लिखा भी हुआ है। और बाद में जब आप इसका मुतालिया करेंगे तो आप जान पाएंगे कि जिस शख्स का जिक्र मैं कर रहा हूं उसका नाम पौलुस है और एक और उसका नाम था वो साउल भी था। इब्रानी ज़बान में शाऊल, लेकिन साउल और पौलुस ये एक ही शख्स का नाम है। आमाल की किताब में शुरू में उसका नाम साउल मिलता है, बाद में वो पौलुस कहलाना शुरू कर देता है। यहूदी मजहबी फिरकों में से एक जिसका नाम फरीसी फिरका था, यह उस फिरके का आलम शख्स था। और जब मसीहा इस जमीन पर आए, गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर कुर्बान कर दी, दफन हुए और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक वो जी उठे और मसीहा के उन इब्तदाई शागिर्दों ने जो उनकी सोहबत में रहने वाले सहाबी थे, उन्होंने मसीहा से तालीम हासिल की। उस वक्त की रोमी दुनिया का नक्शा बदल दिया इस इंजील का पैगाम दूर नजदीक ले जाकर। और बाद में जो जो मसीहा के मानने वालों, पैरोकारों की तादाद बढ़ती चली गई, उधर अबलीस भी और ज्यादा एक्टिव और सरगर्म होता चला जा रहा था। इस किताब के मुताले से हमें पता चलता है कि क्या हुआ। यह शख्स जिसका नाम साउल था, यह शख्स जो साउल था, यूं कहा जा सकता है कि हाथ धोकर उन मसीह के नाम लेवाओं के पीछे पड़ा हुआ था, ढूंढ ढूंढ कर उनको निकालता था। और यहां तक कि जो यहूदी इमाम आजम था, बाइबल मुकद्दस की जबान में उसको सरदार काहिन कहा जाता है, बड़ा खतीब, उसके हाथों लिखे हुए खतूत, फतवे जिनको कहना ज्यादा समझने में आसान होगा, मसीहों के नाम लिखे हुए खतूत, फतवे, उनके बरखलाफ यह शख्स लेता और जहां कहीं वो मसीह के नाम लेवा होते वहां जाता
اور ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر یروشلم لاتا، قید میں ڈالتا، اور ایون کیو کے قتل بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوئے، چشم دید گواہ تھا، لیکن یہ ناسمجھی میں جو کچھ کر رہا تھا، اور ناسمجھی میں ایسے کاموں کو وہ کار ثواب سمجھتا تھا۔ ہاں، ایسے کاموں کو وہ کار ثواب سمجھتا تھا۔ آپ جب اس کی یہ داستان پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیسی شہادت دیتا ہے، کیسی گواہی دیتا ہے اپنے جیون کے بارے میں کہ میں کون تھا اور رب نے کیا سے کیا بنا دیا۔ مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے، اسٹڈی کرنے سے پتا چلتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ہوا۔ وہ اپنے جہاد کے مشن پر، جو مسیحی لوگوں کے برخلاف اس کا مشن تھا، خوب ایکٹیو اور سرگرم تھا۔ اور ایک بار کیا ہوا کہ جب وہ دمشق، جو موجودہ سیریا یا شام ہے، وہاں کے رہنے والے دماسکس، دمشق کے مسیحی مقدسوں کے برخلاف فتوے لے کر جا رہا تھا، اس وقت کوئی جدید مواصلاتی ذریعہ تو تھا نہیں، اور لگتا ہے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر دور دور جاتا ہوگا مسیحی لوگوں کے نام فتوے لے کر، اور ابھی وہ جا رہا تھا۔ اصل میں جو یہ کر رہا تھا نا، وہ سمجھتا تھا کہ میں ان مسیحی لوگوں کے برخلاف کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت وہ ان مسیحی لوگوں کے خلاف کر تو رہا تھا، لیکن حقیقت میں ان کے خلاف نہیں کر رہا تھا، وہ اس کے خلاف کر رہا تھا جس کے ماننے والے یہ مسیحی لوگ تھے۔ بائی دا وے، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں کہتا چلوں، پاکستان میں ماضی میں مسیحوں کے سر پر بڑی بڑی چکیاں چلیں اور پہاڑ ٹوٹے۔ بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ ہم مسیحی لوگوں کو دکھ دے کر اپنے معبود کو خوش کر رہے ہیں، اور آپ حیران نہیں ہوں گے کہ جب کبھی ماضی میں مسیحیوں کے خلاف پاکستان میں ہاتھ اٹھایا گیا تو کوئی نہ کوئی آفت خداوندی کا نزول ہوا۔ پاکستان میں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کہاوت ہے نا کہ رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اور جن کا کوئی نہیں ہوتا نا، ان کا خدا ہوتا ہے۔ صحائف الانبیاء میں ذکر ملتا ہے کہ جب خدا کے لوگوں کو آگ کے 7 گنا تیز شعلوں میں پھینک دیا گیا کہ وہ خاک ہو جائیں، تو وہ وہاں موجود تھا اور اس نے ان کی بھی حفاظت کی اور آگ کی بھٹی کو گلزار بنا دیا۔ حضرت دانیال، جن کو دانیل کہا جاتا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کے سبب سے ان کو شیروں کی غار میں ڈال دیا گیا، لیکن رب نے ان شیروں کے منہ بند کر دیے۔ اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رب بدلا نہیں ہے، آج بھی وہ وہی ہے، اور عبدالآباد وہ وہی رہے گا،
وہ خدائے لا تبدیل ہے، اور بات جو سننے کی ہے وہ یہ ہے، بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ سنتے چلے جائیں اور دیکھیں کہ ان باتوں کا آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ ساؤل بھی اس مشن پر رواں دواں تھا راہ دمشق پر، کہ ایک مقام پر جس کو در حقیقت وہ ستاتا تھا اس کا ظہور وہاں پر ہوا، اور چونکہ وہ نور ہے، اس کا نور اس ساؤل کے گرد و نواح میں جہاں کہیں ساؤل تھا، اکیلا نہیں تھا، کوئی باڈی گارڈ بھی اس کے ساتھ تھے، ایسا نور چمکا کہ یہ کہتا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایسا گرا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ جب اس کو آواز آئی نا مالک کی طرف سے اوپر سے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے خداوند تو کون ہے، تو کون ہے؟ اور پھر صدا آتی ہے کہ میں وہ یسوع ہوں جس کو تو ستاتا ہے۔ جب تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے نا تو گویا مجھے ہی ستاتا ہے۔ ایک اور آیت ہے کتاب مقدس میں ہی، صحائف الانبیاء میں سے ایک میں، کہ جو کوئی میرے خادم کو، میرے بندہ کو چھوتا ہے، حق تعالی فرماتا ہے کہ گویا وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، اور آنکھ کی پتلی کا چھونا یا چھوا جانا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے میرے لوگ میری آنکھ کی پتلی ہے، جو کوئی ان کو چھوئے گا گویا وہ میری آنکھ کو چھوتا ہے۔ ساؤل پتہ نہیں کتنی دیر تک وہاں پڑا رہا، لیکن شاید 3 دن لگ گئے، اور اس دوران خدا نے ساؤل سے کلام کیا اور اس سے کہا کہ ساؤل تو مجھے ستاتا ہے، لیکن اب بھی تو دمشق جائے گا، پہلے بھی تو جانا چاہتا تھا نا، اب بھی تو دمشق جائے گا، لیکن اب اس مقصد کے لیے نہیں جس مقصد کے لیے تو پہلے جا رہا تھا۔ اب تجھے لے جایا جائے گا کیونکہ تیری آنکھوں میں روشنی نہیں رہی، میں نے دی ہے اور میں نے لے لی ہے۔ اور پھر خداوند ساؤل سے یہ کہتا ہے دمشق میں جا، وہاں پر بھی میں نے ایک ایسے شخص کو تیار کیا ہوا ہے جو تجھ پر ہاتھ رکھے گا اور تو بینائی پائے گا۔ اور ساؤل یہ بات یاد رکھ کہ تو کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، تو میرے ہاتھ میں ایک چنا ہوا وسیلہ ہوگا، تاکہ تو یہودیوں میں بھی اور وہ لوگ جو یہودی نہیں ہیں ان میں بھی جا کر انجیل کا پیغام پیش کرے۔ انجیل کتاب نہیں ہے، انجیل ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام خوشی کا پیغام ہے، اور وہ یہ کہ گناہگار انسان کلمہ خدا جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا تمہارے گناہوں کی خاطر۔ اب تجھے کچھ نیکیوں کے انبار لگانے کی ضرورت نہیں، اگرچہ نیک کام کرنا بہت اچھا ہے اور کرنے بھی چاہیے، لیکن اب تم
یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میں کچھ کر کے رب کو راضی کروں گا. نو، رب نے مسیحا کے ذریعہ سے تیرے لیے انتظام کر دیا ہے. اب تو اس انتظام الہی پر ایمان لا اور قرب الہی حاصل کر لے. جب ساؤل دمشق پہنچتا ہے، لے جایا جاتا ہے، لوگ تو اس کے پہلے جو کام تھے ان کے سبب سے دہشت کھاتے تھے. ایون وہ خادم جس کو خدا نے تیار کیا ہوا تھا، لگتا ہے جیسے خدا سے حجت کرتا ہے کہ وہ بندہ نہیں، وہ تو بہت خطرناک ہے. لیکن خدا اس پر یہ بات ظاہر کرتا ہے، نہیں، اب سانپ کا زہر نکل چکا ہے. اب وہ نہیں رہا، اب وہ بدل چکا ہے. اب اس پر ہاتھ رکھ کہ وہ بینائی پائے. چنانچہ ساؤل کو یہ جو بڑا عظیم تجربہ ہوا، اس تجربہ کے سبب سے اس کی زندگی بدل گئی، اس کی سوچ بدل گئی، اس کی منزل بدل گئی، اس کا مشن بدل گیا، اس کا دل بدل گیا، اس کی نیت اور ارادے بدل گئے، اس کے رشتے بدل گئے. اور وہ لوگ جو اس کے اپنے دہشت گرد لوگ، اس کے پیٹی وال تھے، جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اب ان سے بھی اس نے کنارہ اختیار کر لیا اور مسیحا سے اپنے رشتے کو اس نے قائم کر لیا، تاکہ اب وہ مسیحا کے ساتھ اٹھے بیٹھے چلے پھرے. اب اس نے اپنے جیون کا ریموٹ کنٹرول مسیحا کے ہاتھ میں دے دیا تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ انجیل مقدس میں ملہم مٹیریل، کتب اور ابواب موجود ہیں. جتنے بھی الہامی ابواب ہیں سارے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب جتنے بھی، سارے کے سارے میں سے زیادہ تر ابواب اور اوراق اسی جو پہلے دہشت گرد تھا، ساؤل تھا، جب وہ تبدیل ہوا تو اس کے ذریعہ سے روح پاک کی قدرت سے سب سے بڑا حصہ الہام ہوا، ملہم ہوا، جو عہد جدید یعنی انجیل مقدس میں ہمارے پاس موجود ہے. رب العزت نے اس شخص کو بڑے پیمانہ پر استعمال کیا اور بہت سارے لوگ اس کے وسیلہ سے ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکل کر قرب الہی میں آ گئے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ ساؤل تبدیل ہوا اور پھر وہ اپنی زندگی کی گواہی دیتا ہے، پھر وہ اپنی شہادت دیتا ہے اور وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ماضی میں جو کچھ کیا وہ ناسمجھی میں کیا ہے، میں نے ناسمجھی میں کیا ہے. اگرچہ میں جو کچھ کر رہا تھا سوچتا تھا یہ میرے رب کی خوشنودی کا سبب ہوگا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میں ناسمجھی میں کر رہا ہوں. اس کا بھروسہ یہ تھا کہ میں شریعت کے اعمال پر عمل پیرا ہونے کے سبب سے در فردوس سے داخل ہو پاؤں گا. شاید آپ میں سے بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہے ہوں کہ شریعت موسوی پر عمل پیرا ہونے سے اب آپ فردوس بری میں داخل ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اعمال شریعت کے سبب سے 100% راست باز ہو نہیں سکتا. یہی سبب ہے
کہ مقدس ساؤل جو پولوس ہے اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ جو فضل ربی ہے، خداوند کا فضل، وہ میری نجات اور وہ میری مخلصی یعنی قرب الہی خدا کی حضوری میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ خدا کی طرف سے جو انتظام ہوا ہے اس انتظام پر ایمان لانے کے وسیلہ سے میں قربت خداوندی حاصل کر سکتا ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور میری بہن، خواہ آپ کا تعلق کسی ہی مذہب اور دین سے کیوں نہیں ہے، شاید آپ بھی ابھی تک ساؤل کی طرح ناسمجھی میں بہت سارے مسیحوں کے برخلاف بولتے بھی ہوں اور بہت سارے مسیحوں کے حق میں بری باتیں بھی کہتے ہوں۔ شاید کئی غریب مسیحوں کی جھگیوں کو نظر آتش بھی کیا ہو، اور کئی بے گناہ مسیحی لوگ جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہیں، شاید آپ ذریعہ بنے ہوں ان کے وہاں تک پہنچانے کے لیے۔ یاد رکھیے، ہماری عدالت کرنے والا، ہمارا وکیل، ہمارے بیہاف پر لڑنے والا وہ خود ہے۔ قبل اس کے کہ وہ آپ کی بینائی چھین لے، قبل اس کے کہ آپ نہتے ہو جائیں، قبل اس کے کہ آپ کے پاس کچھ نہ رہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں اور اس کو کہیں، خداوند مجھ میں جو درندہ خصلت ہے اس کو نکال اور مجھے ایک گوشتین دل عنایت فرما۔ اس سے کہیں، خداوند میری سوچ کو، میرے خیالوں کو، میری نیت کو اور میرے ارادوں کو بدل دے۔ میں ایسا نہیں رہنا چاہتا، تو ہر شخص سے پیار کرتا ہے، پروردگار تو مجھے دوسروں سے پیار کرنا سکھا۔ اور اس سے درخواست کریں کہ میری آنکھیں کھول تاکہ میں مسیح ابن مریم پر ایمان لا کر اعمال صالح یک طرف چھوڑتے ہوئے ان پر ایمان لا کر تیری قربت اور تیری نزدیکی کو حاصل کروں، کیونکہ میں بچ سکتا ہوں تو صرف تیرے فضل سے۔ اور یاد رکھیے، جو خدا ساؤل جیسے سرد مہر اور پتھر دل لوگوں کو چھو کر ان کے دلوں کو موم کر سکتا اور ان کو بدل سکتا ہے، وہ آپ کے بھی جیون کو بدل سکتا ہے۔ ابھی اور اسی وقت تھوڑا ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں تاکہ وہ وقت آپ کی زندگی میں بھی آئے کہ ساؤل کی طرح گواہی دے سکیں کہ میں کس طرح کا شخص تھا اور میں کس طرح ہو گیا ہوں، اور میری طرح آپ بھی دوسروں کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔